काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्हम्दुलिल्लाह, हज के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जा रहे हैं और आज इस सिलसिले का हमारा चौथा प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में जो हाजी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी थोड़ी सी तफसील मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। बहुत सी चीज़ें जिक्र की गई थी। उसी में एक मज़ीद चीज़ कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ हासिल करें तो हमारा मशवरा है कि उससे पहले आप एक नया लिबास उसके एहतिमाम के लिए ज़रूर तैयार करके रखें, ताकि जैसे हम किसी बड़ी शख्सियत के पास जाते हैं तो एहतिमाम करते हैं, ऐसी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शरफ़ हुज़ूरी हासिल हो तो फिर इंसान को चाहिए कि ज़रा एहतिमाम के साथ हाजिर हो। तो यहाँ से एक नया लिबास भी आप सिलवा लें, कोई अच्छा सा इत्र वगैरह भी अपने पास रखें, सुरमा वगैरह रखें, ताकि बारगाह रिसालत में हाज़िरी के वक्त उसको आप इस्तेमाल कर सकें। अब जब आपके रवानगी का वक्त आए उससे पहले आप अपने रिश्तेदारों से ज़रूर मुलाकात करें। किसी से नाराज़गी हो उसको मुआफ़ कर दें। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो राज़ी करने के लिए कम से कम एक संजीदा कोशिश तो कीजिए। अगर किसी के हुकूक दबाए हुए हैं तो उनको अदा कर दीजिए। किसी का हक़ आप पे बाकी है उसको ऑफ़र कीजिए कि मुझसे अपना हक़ वसूल कर लें, ताकि जब आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं हो सकता है कि वापस आना ना मिले, ये भी हो सकता है। तो अच्छा है कि सबसे आप मुआफ़ी तलाफ़ी करके फिर आप तशरीफ़ ले जाएँ। तो ये तमाम ज़रा ये मामलात को देख लिया जाए। पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं कि हाजी कैंप से आप टीका ज़रूर लगवा लीजिएगा और उसका हेल्थ सर्टिफिकेट अपने पास ज़रूर रखें, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पासपोर्ट हैं, पैसे हैं, टिकट हैं, ज़रूरी कागजात ये तो आपके पास रहेंगे। इसके अलावा तमाम सामान जो है, अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जा रहे हैं, हम पाकिस्तान वालों के लिए खुसूसी तौर पे बात अर्ज़ कर रहे हैं, तो ये हाजी कैंप में आपको PIA के दफ्तर में जमा कराना होगा और वहाँ से जहाज़ की रवानगी से 7-8 घंटे कबल ही आपको इस काम से फारिग हो जाना चाहिए। फिर वहाँ से वो बसें वगैरह आपको भी ले जाएंगी और सामान भी ले जाएंगी। तो इसके लिए जो कोई मेन आदमी है जिसके ज़रिए आप ये तमाम चीज़ें हासिल कर रहे हैं उससे अच्छी तरह गाइडलाइन ज़रूर ले लें। अब यहाँ दो मशवरे हैं। एक मशवरा तो मर्द हजरात के लिए है, वो ये कि जो मर्द हजरात हैं वो घर से रवाना होने से पहले अपना हल्क करवा लें तो बेहतर है, यानी पूरे गंजे हो जाएं, ये बहुत अच्छा है। वजह इसकी ये है कि अगर आपने इहराम की नियत कर ली और आपके बाल मौजूद हैं तो ये होता है बाद वक़्त वुज़ू करते हुए या जहाज़ में जैसे टेक लगा के सो गए तो सर रगड़ता है, उससे बाल टूट जाते हैं। इसी तरह बेख्याली में कंघा कर लेता है इंसान, तो अगर हालत इहराम में बाल टूटते हैं तो फिर इस पर सदका वगैरह लाजिम हो जाता है। और जिनके खुसूसी तौर पे बाल झड़ते हैं वो ख़ास तौर पे ऐसा कर लें, टिंड हो जाएगी, गंजे हो जाएंगे तो कम से कम हालत इहराम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल टूटने से कफ़ारा वगैरह लाजिम नहीं होगा। उम्रा करने के बाद फिर अगर छोटे छोटे बाल भी हैं उसी को उस तरह फिरवा लीजिएगा तो वो हल्क वगैरह हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहनें जो हैं वो बिल्कुल ऐसा वो तो बेचारी नहीं कर सकती हैं, उनके साथ अगर बाल झड़ने वगैरह के प्रॉब्लम है तो फिर उनके लिए तो बहरहाल फिर जुर्म हो ही जाएगा और कफ़ारा वगैरह देना होगा, जो अपने वक्त पे इंशाअल्लाह मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। ये है एक मशवरा मर्द हजरात के लिए ख़ास तौर पे। दूसरा मशवरा बहनों के लिए है कि बाज़ हमारी बहनें ऐसी होती हैं कि जिनके पीरियड्स इन्हीं अय्याम में आ जाते हैं, यानी रवानगी के अय्याम हैं। अब वो बाज़ औक़ात इन्हीं अय्याम में मक्के पहुँच जाती हैं। अब बाकी सारे उम्रा कर रहे होते हैं, वो मस्जिद के अंदर भी नहीं जा सकती क्योंकि हालत हैज़ में औरत मस्जिद के अंदर भी नहीं जा सकती। तवाफ़ करना तो दूर की बात है, उसे बाहर ही बैठना होगा। तो फिर वो बहन परेशान हो जाती हैं। बाज़ औक़ात जैसे अभी डेट अभी स्टार्ट हुए हैं अय्याम और वहाँ पहुँच गई हैं, अब बाज़ औक़ात तो 8-8 दिन तक रहते हैं, 10-10 दिन तक रहते हैं और वहाँ मीना की तरफ रवानगी का वक्त आ जाता है। 8 दिन तक हैज़ चलता रहा, अब मीना की तरफ रवानगी, अब उम्रा कब करें क्या नहीं करें, तो बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी होती है।
ایسی بہنوں کے لیے جن کو یقین ہے کہ ان دنوں کے اندر ہی یعنی طواف کے عمرے کے ایام میں حیض شروع ہو جائے گا، تو وہ کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے حیض روکنے والی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر ان ایام میں بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے کوئی میڈیسنز وغیرہ کی وجہ سے، تو جب تک ایام آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اصل ہے کہ حیض آیا کہ نہیں آیا۔ اگر حیض نہیں آیا ہے تو وہ پاک ہی متصور ہوں گی اور وہ بالکل عمرہ وغیرہ کر سکتی ہیں۔ لیکن ضمن ایک مشورہ یہ ہے، مطلب ایک ہم مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بہن بالفرض ان دنوں میں حالت حیض میں ہے، تو یاد رکھیں کہ عمرے کی نیت کرنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر حیض جاری بھی ہے، وہ عمرے کی نیت کر سکتی ہیں، نیت کرنے کی وجہ سے حالت احرام میں داخل ہو جائیں گی، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی حالت ناپاکی میں شاید ہو سکتا ہے عمرے کی نیت نہ ہو، ایسا نہیں ہے، آپ کی نیت ہو جائے گی اور آپ وہاں جا کے، لیکن بہرحال مسجد میں حرم میں اندر نہیں جا سکتی ہیں، آپ باہر ہی رہیں گی یا ہوٹل کے کمرے میں رہیں۔ جب ایام ختم ہو جائے پھر آپ عمرہ ادا کیجئے گا۔ اب ایک بات اور بہت اہم ہے، وہ یاد رکھیں کہ آپ کی فلائٹ پہلے کہاں جا رہی ہے۔ بعض ایسے حاجی ہوتے ہیں جو پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ مطلب 7-8 دن پہلے ٹھہر جاتے ہیں، پھر جا کے حج کرتے ہیں اور وہاں سے سیدھے جدہ کراچی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے جدہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر ان کی آخر میں مدینہ منورہ میں آمد ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے تو پھر پاکستان اور مدینہ منورہ کے درمیان کوئی میقات نہیں ہے، پھر آپ احرام نہ پہنیں، آپ ایسے ہی مدینہ منورہ پہنچ جائیں، وہاں پہ حاضری دیں سرکار کے روضہ انور پر، 7-8 دن جو گزار لیں۔ اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مدینے سے مکہ آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، اور وہاں پہ جب آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے تو وہاں باقاعدہ بس والے روکتے ہیں، واش رومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ جا کے احرام پہنتے ہیں، وہاں سے پھر آپ احرام پہنیے گا۔ لیکن اگر آپ یہاں سے پہلے جدہ جا رہے ہیں تو پھر درمیان میں یلملم ہمارا جو میقات ہے وہ آتی ہے، تو آپ کو پھر پہلے ہی نیت کرنی ہوگی۔ اس لیے پہلے آپ معلوم کر لیں کہ ابتداءً فلائٹ کہاں جا رہی ہے، مدینے یا جدہ۔ مدینے والے اگر چاہیں تو احرام نہ پہنیں، بلکہ نہیں پہنے، اس لیے کہ اگر آپ کا 8 دن کا وہاں اسٹے ہے اور آپ یہاں سے احرام کی نیت کر کے چلے گئے تو 8 دن تک آپ کو احرام کی پابندیوں میں ہی رہنا ہوگا، اور اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، دم وغیرہ لازم ہوتے ہیں، کفارے لازم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یہاں سے احرام نہ پہنے بلکہ ذوالحلیفہ سے پہنیں گے، اور اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں، جدہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو بہرحال احرام پہننا ہوگا۔ دوسرا ضمن ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ایسے علاقے والے ہیں جب وہ مکہ المکرمہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو 2 میقاتیں آتی ہیں، ایک قریب کی میقات ہوتی ہے، اسے کراس کرتے ہیں، پھر ایک اور میقات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس طرح 2 میقاتیں ہوں، بالفرض کسی کے راستے میں 2 میقات بن جائیں، تو اس کو اجازت ہے وہ جس بھی میقات سے احرام پہن لے، پہلی سے پہن لے یا افضل ہے، لیکن اگر نہ پہنے، پہلی کو ویسی کراس کر جائے اور دوسری والی سے پہن کر آگے جائے گا، تو اس پر کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلی میقات کو آپ نے بغیر احرام کراس کیا تو آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، اس پہ دم لازم نہیں ہوتا ہے، وہ پہلی کو ویسی کراس کر لے، دوسری سے پھر احرام پہن کر آگے بڑھ جائے۔ اب دیکھیں احرام پہننے کا طریقہ میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ احرام پہننے کا ارادہ کریں تو احرام جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک حالت کا نام ہے، بہن کوئی نیت کرتی ہیں عمرے کی تو وہ حالت احرام میں آ جائیں گی، مرد نیت کرے حالت احرام میں آ جائے گا، یا حج کی نیت کرے حالت احرام میں آ گئے۔ لیکن مجازن مردوں کے لیے 2 بغیر سلی چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے، اور یہاں یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا۔ یہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، لیکن یہ احرام سیل کرنے والے لکھ کے لگا دیتے ہیں عورتوں کا احرام یہاں سے لیں، اور وہ جی کیا ہوتا ہے، ایک سفید سا کپڑا انہوں نے سیا ہوتا ہے، یہاں سے یوں سر پہ اگر پہن لے تو یہ اس طرح وہ چہرہ کھلا رہے گا، باقی کور کر لیتا ہے، اور نیچے کافی لمبا ہوتا ہے، گھٹنوں کے نیچے تک جبہ ٹائپ سے ہی ہوتا ہے، تو وہ یہ عورتوں کا احرام ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہے، عورتیں اپنے گھر کے ہی کپڑوں میں احرام کی نیت کر لیں تو وہ احرام ہو جائے گا، یعنی ان کی حالت احرام میں داخل ہو جائیں گی۔ ان کے لیے کوئی مخصوص لباس پہننا، کوئی مخصوص برقع پہننا، کوئی مخصوص کپڑا اوپر پہننا کوئی سنت نہیں ہے۔ لیکن اگر
آپ پہننا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو صرف مسئلے کے طور پہ عرض کر رہے ہیں کہ کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ اس طرح کوئی آپ سفید کپڑا وغیرہ اپنے اوپر پہنیں۔ تو اب جب احرام کا آپ ارادہ کریں تو پہلے انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح غسل وغیرہ کرے، جسم کی اچھی طرح صفائی وغیرہ کر لے، اور خوب صابن وغیرہ سے اچھی طرح پاک صابن سے مل ول کے نہائے، اور اس کے بعد پھر جسم پہ اگر خوشبو لگانی ہے، کوئی نقصان دہ نہیں ہے، خوشبو لگائے۔ احرام پہ پہلے خوشبو لگا لے، کیونکہ اگر نیت کرنے کے بعد پھر آپ احرام پہ خوشبو لگائیں گے تو دم وغیرہ لازم ہوگا۔ اچھی طرح خوشبو وغیرہ لگا لیں، سرما وغیرہ لگا لیں، مسواک وغیرہ کریں، دانت وغیرہ پیسٹ کر لیں اگر کرنا چاہیں تو بعد میں، کیونکہ اگر آپ خوشبودار کوئی پیسٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو دم لازم ہو جائے گا، اس لیے پہلے سے آپ بالکل تیار ہو کر پھر اس کے بعد آپ وہ چادریں پہن لیں۔ تو مرد حضرات پہلے تہبند پہنیں، اور اس پہ بیلٹ وغیرہ جیسے میں نے بتایا، اگر آپ یہ اس قصد و ارادے کے ساتھ بیلٹ باندھتے ہیں کہ اس میں پاسپورٹ رکھوں گا، پیسے وغیرہ رکھ لوں گا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پھر وہ تہبند کو سنبھالنے کا معاملہ بھی یا فائدہ ضمناً حاصل ہو جائے گا، لیکن صرف تہبند کو سنبھالنے کے قصد و ارادے سے نہ کریں۔ بعض لوگ ہم سے کویشچن کرتے ہیں کہ کیا ہم احرام کو یہ چادریں اڑ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، سیفٹی پن لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ ویسے تو دیکھیں، سیفٹی پن کا لگانا یہ سلائی کے زمرے میں نہیں آتا ہے، سلائی ایک الگ چیز ہے ہمارے عرف میں، سیفٹی پن ایک الگ چیز ہے، تو حتی الامکان جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، لیکن اگر کسی کو خوف ہو، خطرہ ہو کہ جی مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے احرام اور میرا ستر کھل جائے گا، تو وہ ایک آدھ سیفٹی پن ضرورتاً لگا سکتا ہے، ورنہ ویسے احتیاط کرے۔ مرد دیکھیں، آپ جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں، غسل وغیرہ کر لیا، آپ چاہیں تو یہیں سے بے سلی چادریں اوڑھ لیں، ورنہ پھر آپ ایئرپورٹ پہنچ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی واش رومز وغیرہ، غسل خانے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن مردوں کے لیے بھی ہمارا مشورہ ہے، بہنوں کے لیے بھی، کہ اگر آپ یہاں سے جدہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ایئرپورٹ پہنچنے تک، بلکہ ایئرپورٹ پر بھی نیت مت کیجیے گا، آپ نیت کیجیے گا جہاز میں بیٹھنے کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ایئرپورٹ پہنچے، غسل وغیرہ کر کے آپ نے احرام پہن لیا اور نیت کر لی، اب آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ حالت احرام میں داخل ہونے کے بعد پھر ہوتا ہے کہ حاجی ہمیں رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، مطلب لوگ رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، گھر والے، رشتہ دار۔ اب کسی نے اگر اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے نا، یا اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگائی ہے، اور آپ حالت احرام میں آ چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں عمرے کی، آپ اس سے گلے ملے یا آپ نے ہاتھ ملایا اور آپ کے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی کپڑوں پہ، تو آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، بکرا ذبح کرنا پڑے گا، دمبا ذبح کرنا پڑے گا حدود حرم میں جا کر، اور وہ کافی مہنگا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگ گلاب کے ہار ڈالتے ہیں، حاجی صاحب کو جاتے ہوئے بھی ڈالتے ہیں۔ اگر آپ نے احرام کی نیت کی ہوگی تو وہ خوشبودار گلاب پہننے سے خوشبو آ جائے گی کپڑوں کے اندر، تو اس پہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ احرام پہن ضرور لیں، اور لیکن نیت ابھی نہ کریں، نیت آپ جہاز میں بیٹھنے کے بعد کیجیے گا۔ چنانچہ اب آپ نے پہلے بے سلی چادریں پہن لی، آپ اس کے بعد چونکہ ابھی آپ حالت احرام میں نہیں آئے، مثال کے طور پر اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے، تو مرد حضرات ان چادروں کو پہننے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نوافل پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے احرام کی، اور اس میں وہ عام نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے، اور سر ڈھک کے پڑھیں گے، یاد رکھیں ابھی کیونکہ آپ حالت احرام میں نہیں آئے۔ اور بہنیں تو پہلے ہی سر ڈھکی ہوتی ہیں تو وہ مطلب 2 رکعت وہ بھی پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی بہن حالت حیض میں ہے، جیسے کہ پہلے ہماری بات ہوئی تھی، تو نیت تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن وہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ حالت حیض میں نماز پڑھنا عورت کے لیے منع ہوتا ہے۔ لہٰذا اب آپ نے نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، اب آپ جہاز میں بیٹھ کے نیت کریں۔ اچھا، بعض حاجی حضرات ایسے ہوتے ہیں، مرد حضرات کی میں بات عرض کر رہا ہوں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھا کندھا کھلا رکھنا ہر وقت حاجی کے لیے سنت ہے، لہذا وہ احرام پہنتے ہی ایسا ہے کہ وہ یوں اس طرح ایک پلو تو یہاں ڈال لیتے ہیں الٹا، دوسرا یہ بغل کے نیچے سے نکال کر اور یہ ڈالتے ہیں، اور یہ کندھا پورا کھلا رہتا ہے ان کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تو صرف طواف کے وقت سنت ہے، جو میں وقت پہ آپ کو بتا دوں گا کہ طواف کے آغاز سے پہلے اس کو کہتے ہیں ادتباع، اد بود ہے، یہ الف بود طا با الف عین، ادتباع، یہ صرف طواف سے پہلے سنت کریمہ ہوتا ہے۔
عام حالت میں نہیں، عام حالت میں حاجی کو اپنا کندھا چھپا کے ہی رکھنا ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ احرام پہن لیا، اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور کندھا کھلا ہوا ہے، تو یاد رکھیں مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے ایسی نماز کو، یعنی گناہ گار ہوں گے۔ لہذا کندھا آپ ڈھکے رہنے دیں، اس کو کھولے نہیں، ابھی آپ احرام کی نیت بھی نہ کریں، ملیں لوگوں سے، ملاقاتیں کریں، فارغ ہوں، اب اس کے بعد آپ دھڑکتے دل کے ساتھ کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر جہاز میں بیٹھ جائیں، جب بالکل پرسکون ہو جائیں اس کے بعد اب آپ احرام کی نیت کریں، اور نیت آپ کو پتہ ہے کہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، نیت کے الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ ارادے کا ہے۔ آپ دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کی نیت کرتا ہوں، بس جیسی ہی آپ یہ نیت کریں گے آپ حالت احرام میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے الفاظ ادا کرنا، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو اس طرح کی کوئی بھی کتاب اپنے پاس آپ رکھیں جس میں نیت کو الفاظ کی شکل میں بھی لکھا گیا ہو، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن دل میں ارادہ موجود کرنا، اس کو حاضر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو عمرے کی جو نیت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی، یعنی اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما، اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد کر، اور اسے میرے لیے بابرکت بنا دے۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ تعالی کے لیے اس کا احرام باندھا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ یہ نیت کر چکے، اس کے بعد کم از کم ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور 3 بار سنت کریمہ ہے۔ تلبیہ وہی ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار پڑھنا واجب ہے اور 3 بار سنت ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور بہنیں کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان کو سنیں۔ اگر آپ نے صرف تلبیہ پڑھا، نیت نہیں، حالت احرام میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے نیت کر لی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا تو پھر بھی حالت احرام میں نہیں آئیں گے، گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ پہلے آپ نیت کر لیں اور اس کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھنا تو واجب ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور پھر آپ یہ تلبیہ وقتاً فوقتاً جاری رکھیں جب تک کہ آپ طواف تک نہ پہنچ جائیں، تب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے آ کر کہا کہ اپنے اصحاب کو حکم دیجئے کہ لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں کہ یہ حج کا شعار ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، گویا کہ آواز بلند کرنا، لیکن مردوں کے لیے جیسے میں نے بتایا سنت کریمہ ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اتنی آواز سے کہیں کہ اپنے کان سن لیں۔ اور تلبیہ کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا بھی ثابت ہے، سنت سے ہے۔ اس میں سرکار نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کیا، جنت کے حصول کی تمنا کا اظہار کیا، دوزخ سے اور عذاب سے محفوظ رہنے کی آپ نے دعا مانگی۔ تو حاجی کو چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں کو کرے۔ اچھا، اب ایک تھوڑی سی میں احتیاط عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر حالت احرام میں جو ممنوعہ کام ہوتے ہیں وہ بہت غور سے اس کو سنیے گا، ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے یہ جو ناف کا ہمارا سوراخ ہوتا ہے، اس کے بالکل نیچے سے ستر اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سوراخ تو ستر میں داخل نہیں ہے، اس کے نیچے سے اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن پھر نیچے گھٹنوں تک ہے، یعنی گھٹنے شامل ہیں، ناف کا سوراخ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ جو پورا حصہ بدن ہے، یہ ایک مرد کو دوسرے مرد سے چھپانا، دوسرے مرد سے بھی چھپانا فرض ہوتا ہے۔ اس کو ستر کہتے ہیں، ستر کی حفاظت کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ مطلب ہمیں عادت بھی نہیں ہوتی تہبند پہننے کی، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور بعض اوقات پیٹ بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو چلتے ولتے ہیں تو تھوڑا سا وہ سرکنا شروع ہوتا ہے، پھر سرکتے جیسے ناف کا سوراخ اتنا نیچے تک آ جائے گا۔ تو یہ ناف کے نیچے کا جتنا حصہ ہے یہ ستر میں شامل ہے، اور اس کو کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے۔
لہٰذا وہ کھل جاتا ہے، گناہگار ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی کبھی ہوا میں اڑ رہے ہیں، رانیں کھل رہی ہیں، گھٹنے کھل رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حالت احرام میں کن کن امور کا ارتکاب حرام ہے، کون سے مکروہ ہیں، کون سے جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔